अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद हबीब और आप देख रहे हैं देखो सुनो टीवी। देखो सुनो टीवी की टीम जो है वो सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से आज अपना यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आई है। मेरे साथ इस वक्त जो मुतासरीन हैं उनमें से एक मशहूर शख्सियत, इलाका की सियासी समाजी शख्सियत और काश्तकार जनाब सरदार मोहम्मद अब्बास डोगरा एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे जो दरिया सतलुज के अंदर सैलाब का जो पानी आया हुआ है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, इसके हवाले से आप क्या हमें बताएंगे? अच्छा, पहले तो मैं देखो सुनो टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी आवाज़ उठाने पर जो है ना वो कुछ इंतज़ामिया की जो है ना वो हरकत में आई और छब्बर पे कुछ इंतज़ामात किए गए, तो इस पे मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर, और इसमें बहुत बड़ा किरदार है इस टीम के जो लीगल एडवाइज़र हैं हाफिज़ रूहुल अमीन एडवोकेट साहब। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो मैं तबाहकारियों पे जाऊँ ना तो गिनती कम पड़ जाएगी। मैं ठोस बयान करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि फसलें तो बर्बाद हो गई, ज़मीन का कटाव भी हो रहा है, लोगों के घर भी मसमार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, और जो सबसे बड़ा मसला है वो ग़िज़ाई किल्लत का है। मतलब 5 देहात तो वो हैं जिनमें हम हिस्सेदार हैं, मालिक हैं। उनमें कुछ देहात पूरे हमारे रकबे में आबाद हैं जिनमें बुरशबाज के भी शामिल हैं। तो हम तबाहकारियों की बात करें तो जानवर जो हैं उनके लिए चारा वो कहाँ से लाएं, मैं सभी से सवाल करता हूँ कि सारा तो पानी है। तो एक एक घर के पास 50-50, 100-100 जानवर हैं, वो उनका ज़रिया मुआश है। तो वो ख़त्म हो गए, जानवर मर रहे हैं भूख की वजह से, जो मज़दूर हैं वो हिजरत कर रहे हैं, बिजली का निज़ाम जो था वो बर्बाद हो गया है, बिजली भी नहीं है, दूसरा खुराक जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो भी बामुश्किल 1-2 टाइम अगर मुयस्सर आ जाए तो गनीमत है। जिनके पास कुछ रिज़र्व पड़ा है ना वो तो थोड़ा सा मतलब है उसे कि वो ग़िज़ा पूरी कर रहा है अपनी। अदरवाइज़ हुकूमत की तरफ से मैं दावे से कहता हूँ कि किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया। सरदार साहब, हमें अब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो लोग दरिया के पार पानी में गिरे हुए हैं वो किन किन मसाइल से दोचार हैं? दिल अबदीदा है, खून के आंसू होता है। उनके मसाइल क्या गिनवाऊँ? बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो मेरे अल्फाज उनका अता नहीं कर सकते। तो मतलब घर में महसूर होके रह गए हैं, और घरों में मतलब ज़्यादा घरों में पानी दाखिल हो चुका है देहातों के। कुछ ने अपनी मदद जितना भी रेस्क्यू उन्होंने किया है ना अपने आप को, अपनी मदद आपके तहत की है। तो मुझे वहाँ सिर्फ इधर एक कश्ती फिर रही है, मैंने उससे भी पूछा, उसने कहा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा करो, लोगों की बर्बादी का नज़ारा देखो। तो यहाँ हज़ारों लोग आते हैं बर्बादी का नज़ारा देखने, ये हमारी इंसानियत है। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं एक दफ़ा गया हूँ, जाना नहीं चाह रहा था, एक दोस्त की रिक्वेस्ट पे चला गया मैं, तो मैं अबदीदा हो गया। अपने वालिद की वफ़ात के बाद शायद मेरा ये तीसरी मरतबा हो कि मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तो मैं तो इधर बैठे ही इतना मतलब गमज़दा हूँ कि रात सारी मैं सोया नहीं, कि उन लोगों के बारे में सोच के कि मैं इधर बैठा हूँ, कंडीशनर पंखे हैं, सहूलियात हैं, ये हमारा बाप छोड़ गया मिरास में। तो उनके मसाइल, बिजली नहीं है यार, उधर जो सिस्टम था वो बर्बाद हो गया, वो दीवों पे फिर आ गए हैं, और लकड़ियाँ नहीं हैं जलाने के लिए। खाना किस पे तैयार करें? लकड़ी चाहिए ना भाई खाना तैयार करने के लिए। तो वो पानी में है, गहरे गहरे पानियों में है दरख्त।
جو گھر میں جمع پڑی تھی پہلے انہی سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو جو بیڑا ایک جاتا ہے نا، پرائیویٹ بیڑا جو وہ کرایہ لیتے ہیں، وہ دن میں ایک چکر ہی لگاتا ہے۔ 2 بیڑے ہیں اور ان کے آپس میں جو مسافت ہے وہ 5 کلومیٹر کی ہے، ہڈیل پتن اور مراد کے پتن، آپ موٹر سائیکل پہ میٹر مار لیں تو درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور ایک کشتی پھر رہی ہے سارے ایریے میں، اس میں جو لڑکا ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اس بیچارے کی شامت نہ آ جائے۔ بہرکیف بس یہی لگتا ہے کہ کبھی کسی سردار کو انجوائے کروا رہا ہے، وہ سردار انجوائے کرنے والوں پہ بھی مجھے ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی مجھے نہیں لگتا ہنسوں یا روں۔ جی سردار صاحب، سیلاب کی تباہ کاریاں تو آپ نے بہت بتا دی ہمیں، اور ہمیں یہ سن کے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت لوگ کس پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے سن 88 کا بھی سیلاب دیکھا ہے، 92 کا بھی دیکھا ہے، اور 2023 کا بھی دیکھ رہا ہوں، نظارہ جیسے لوگ کر رہے ہیں، بس نظر کا فرق ہے۔ تو محرومیاں اتنی ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ریاست ہمیں حقوق دیتی ہے وہ ہمیں مل نہیں رہے، بنیادی حقوق۔ تو ہمیں کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، شہری نہیں ہیں۔ تو اس سے آگے اور میں کیا کہوں۔ باقی رہی ریسکیو کی کہ وہ کیا کر سکتی ہے ریاست، جتنے لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال کے ادھر خیمے لگائے جائیں، ان کے جانوروں کو ادھر منتقل کیا جائے، ان کے لیے چارے کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اپنا دودھ فروخت کر کے اپنا روزانہ کا سلسلہ چلا سکے۔ ابھی وہ بھی رکا ہوا ہے، تاکہ ذریعہ معاش بھی چلتا رہے اور ریسکیو بھی ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہیں ان کو جو ڈسپینسری کی سہولت دی جائے، ساتھ میں ان کو جو ہے نا خیمہ چھت فراہم کی جائے، خیمے کی شکل میں ہی صحیح، اور خواتین کے لیے علیحدہ خیمہ لگائے جائیں، اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ، بوڑھوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، تاکہ اس طرح سے اگر یہ ہماری ریاست کرتی ہے اور اس ریاست کے جو ادارے ہیں جن کے ذمہ یہ کام لگا ہے، اگر وہ غفلت کی نیند سوئی رہی تو یہ مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ احساس محرومی ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ پہلے بارڈر ایریا میں بہت محرومیاں ہیں، ہم اپنا اگایا ہوا درخت خود نہیں کاٹ سکتے اپنی زمین سے، تو محرومیاں نہیں گنوا سکتے ہم۔ ریاست سے ہم گزارش کرتے ہیں حکمرانوں سے کہ ریاست جو ہمیں حقوق دیتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے پاس اقتدار ہے، کل قیامت کے دن آپ نے جواب دینا ہے اللہ کو، ہم نے نہیں دینا۔ کہ آپ کو ایک اقتدار سونپا تھا تو آپ نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا؟ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ میں نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، حج نہ ادا کریں، مطلب یہ تو فرض ہے نا، کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بلندی پہ چیز لے جاتی ہے نا انسان کو، وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے کرنا۔ اگر کوئی ذمہ داری آتی ہے نا تو کسی کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ شپ ملتی ہے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اتنا ہی بوجھ اس کے کندھوں پہ آتا ہے اگر وہ محسوس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کو یہ کیا جواب دیں گے ہمارے سوالوں کا۔ جو آج میں سوال اٹھا رہا ہوں قیامت کے دن بھی ان کے گریبان ہوں گے اور ہمارے جو متاثرین ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے، اگر ایسے ہی رہا تو انشاءاللہ۔ سردار صاحب، آخر میں آپ دیکھو سنو ٹی وی کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھو سنو ٹی وی کو لانچ ہوئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو جو ان کی پروگرس انسانیت کے لیے جا رہی ہے نا، ویل ڈن، شاباش دیکھو سنو ٹی وی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی اگر دوسرے پریس کلب والے اور نجی جو چینل ہیں گراس روٹ پہ اگر وہ آواز اٹھائیں ساتھ مل کے، تو آپ ہمارے مظلوموں کی جو آواز ہے نا، جو متاثرین ہیں، میں خود متاثرین ہوں یار، 5 دیہات میں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ایکڑ رقبہ ہے جو دریا میں ہے، تو ادھر بیٹھا ہوں تو یہ ہمارے والد صاحب نے خریدی تھی، وراثتی نہیں ہے، جو وراثتی ہے وہ دریا میں ہے۔
تو میں درد بھی سمجھتا ہوں، جو نقصانات ہوئے ہیں معاشی طور پہ وہ بھی سمجھتا ہوں، جو نقصانات ہوئے ہیں جانی طور پہ یہاں لوگ ڈوب کے مرے ہیں ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے، تو کئی جانیں گئی ہیں، علاقے کے لوگ واقف ہیں، ڈوب کے وہ مر گئے ہیں۔ ایک جان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانا، اور ایک کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ تو وہ جو لوگ ڈوبے ان کو ریسکیو کے لیے کوئی نہیں پہنچا، تو یہ کشتی پھر رہی ہے، ایریا بہت زیادہ ہے، وہ کیسے ریسکیو لوگوں کو کرے گا؟ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ، کیونکہ ابھی 40,000 کیوسک پانی دریا میں چھوڑا ہے انڈیا نے، اب ہم مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ جی انڈین جارحیت ہے، تو یہ ہمارے پاس جواب ہوتا ہے ہماری حکومت کے پاس۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست قائم رہتی ہے، تو حکومت یہی موقف اختیار کرتی ہے کہ یہ انڈین جارحیت ہے، آبی جارحیت۔ ایسا نہیں ہے، اگر جارحیت ہے بھی تو اس کے لیے حکومت اقدامات کیوں نہیں اٹھاتی؟ ڈیم کیوں نہیں بناتی؟ پانی کی سٹوریج کیوں نہیں کرتی؟ جبکہ ہمارے ملک میں پانی کی قلت ہے، ڈیم بنائیں، بجلی پیدا کریں، پانی کو استعمال میں لائیں، بہت نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی۔ تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈیم بنائیں، باندھ کھڑے کریں، لوگوں کی زمینیں نہ گریں۔ اگر یہ ہمارا علاقہ محفوظ نہ رہا، یہ جو شبازکے کے ساتھ ہے، تو کنگن پور ایسے ہے، تو کنگن پور اور چونیاں والے بھول جائیں، پھر وہ بھی متاثرین میں آ جائیں گے۔ تو یہ سبھی کے لیے ہے، میرا ان کی طرف بھی اشارہ ہے جو متاثرین نہیں ہیں، وہ متاثرین ہو سکتے ہیں اگر حکومت نے کوئی اقدامات نہ اٹھائے۔ میں دیکھو سنو ٹی وی سے بڑی مؤدبانہ التماس کروں گا، بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر جو میں نے بولا ہے وہ سچ نہ نکلے تو جو سزا مجھے دینا چاہیں وہ دے لیں۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دیکھو سنو کی ٹیم موقع پر جائے، اور جو میں نے یہاں حقائق بیان کیے ہیں کیا وہ مماثلت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو میں باقی چینلز کو بھی گزارش کرتا ہوں جو گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں، آواز بنے مظلوم کی۔ جی بہت شکریہ سردار صاحب۔ تو دیکھو سنو ٹی وی کے ناظرین کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کو دریا کے جو تباہ کاریاں سیلاب کس وقت، وہ آپ کو وہاں کے مناظر دکھائیں گے جہاں پہ لوگ اس وقت پریشانی کے عالم ہیں۔ دیکھو سنو ٹی وی کے تمام شائقین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے امجد حبیب کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔